बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान के वजीर आजम अपने वफ्द के हमरा चीन गए हुए थे और चीन जाकर उन्होंने जहाँ पे उनकी फौज के 100 साला तकरीबात के अंदर शिरकत की। फौज का 100 साला तो नहीं है, हमारे साथ ही रिटायर हुए थे, लेकिन चीनी फौज ने जब जापान के इस्तेमार को शिकस्त देकर वहां से निकाला था, उस जंग को 100 साल हो चुके थे और उस 100 साला तकरीबात के ऊपर मुश्तमल उन्होंने एक बहुत ग्रैंड किस्म की नुमाइश का एहतमाम किया और परेड का एहतमाम किया। चाइना की वैसे या रूस की इस तरह की परेडें होती ग्रैंड ही, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन ये पहली थी कि इसके अंदर एटमी हथियार भी डिस्प्ले किए और ऐसा मिसाइल भी दिखाया कि जिससे दुनिया का कोई कोना जो है वो महफूज नहीं है, 20,000 किलोमीटर रेंज वाला। और जो है इसलिए ये इसके अंदर शिरकत करना पाकिस्तान का बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह मैं एक और अलग विलाग में अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान के वजीर आजम ने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। जो तिनजिन का जो मरकज है उनका डिजिटल और इकोनॉमी का, उसका भी वो खुसूसी तौर पे दौरा करने गए। और जो वहाँ पे B2B बिजनेस टू बिजनेस जो कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर शिरकत के दौरान कुछ मुआहदे हुए। उन मुआहदों की जो मालियत है वो मजमूई तौर पे तो 8 अरब डॉलर है, लेकिन हम अगर एक्चुअल वो MOUs है, बाहमी दिलचस्पी की, मुफाहमत की यादगार के दस्तखत हैं, ठीक है। अगर बाहमी दिलचस्पी के वो मुआहदे के ऊपर दस्तखत हैं तो उसमें से कुछ रियल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, मुआहदे भी, और उन मुआहदों की मलकियत कुछ लोग कह रहे हैं 1 अरब 20 करोड़ डॉलर है और कुछ लोगों का दावा है कि नहीं 1 अरब 50 करोड़ डॉलर है। अब 250 का डॉलर है जी, तो ये अगर 1 अरब 50 करोड़ डॉलर है तो ये तकरीबन कोई बनेगा कुछ 400-450 अरब रुपया। अगर तो ये 400-450 अरब रुपया जो है ये किसी डैम के लिए आता, किसी सड़क के लिए आता, किसी मोटरवे के लिए आता, किसी रेलवे ट्रैक के लिए आता, तो हम कहते ठीक है। लेकिन ये खालिस्तन सनत के अंदर आ रहा है और ये ज्यादातर मुआहदे, बल्कि सारे मुआहदे जॉइंट वेंचर यानी कि मुश्तरका मुआहदे हैं। ये पैसे 1 अरब 50 करोड़ डॉलर या कुछ 450 अरब रुपया जो है ये चाइना की तरफ से आएगा। और जाहिर है कि इसके मुकामी पार्टनर भी अगर 50-50 के भी हों तो मुल्क के अंदर तकरीबन कुछ 850-900 अरब रुपए 850-900 अरब रुपए या कुछ 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी अगले 2 से 3 सालों में आ जाएगी। अब ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर इतनी सरमायाकारी पाकिस्तान के पैदावारी शोबे में आती। अब इसमें जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक की सनत के अंदर या टेक्सटाइल की सनत के अंदर ये सरमायाकारी आती है, तो आज से अगर 10 साल पहले तक एक जॉब पैदा करने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत थी इन शोबों में। इन शोबों में क्या चाहिए? मशीन चाहिए एक, ठीक है, लेकिन एक मशीन एक जॉब क्रिएट नहीं करती, वो 3 शिफ्टों में चलनी होती है, वो 3 जॉब्स क्रिएट करती है, लेकिन हम एक ही लगाते हैं, ठीक है। और वो एक रखने के लिए टेबल चाहिए। तो लोगों का ख्याल था कि ये 10,000 रुपए का प्रोजेक्ट है, मंसूबा होता है जिससे एक बंदे को या कम से कम ज्यादा से ज्यादा 3 बंदों को जो 3 शिफ्टों में काम करेंगे रोजगार मिल सकता है। इसी तरह ये जो काविया लेके और ऊपर खुर्दबीन लगा के और ये जो डिजिटल सर्किट को रिपेयर करना और ये इसको वो वाले सर्किट कह लें जो कि आपके मोबाइल के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर फिट होने हैं, उनका काम करना, ये भी तकरीबन इतने ही पैसों से होता है। अब मसला ये है कि ये 10 साल पहले जब बात हुई थी उस वक्त डॉलर जो था वो 60 रुपए का था। अब डॉलर जो है वो हो गया है 300 रुपए का, 350 का हुआ है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए 300 रुपए लगा लेते हैं, 5 गुना बढ़ गए। तो वो 10,000 को 5 से सिर्फ दे लें तो 50,000 रुपया हो गया। तो 50,000 रुपए पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट से 3 जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, यानी 3 लोगों को काम के ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये अगर
سرمایہ کاری آ رہی ہے ٹیکسٹائل کے شعبے میں یا الیکٹرانک کے شعبے کے اندر، تو آپ اس کی جمع تفریق کر کے دیکھ لیں کہ یہ جو 800 ارب روپے کی جو کو تقسیم کریں 50 کے اوپر، 50,000 کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ نمبر آف جابز نکل آئے گی کہ اینی نوکری اگلے 3 سال کے اندر پاکستان میں پیدا ہونے جا رہی۔ لیکن میرے جیسا بندہ جو ہے وہ اس معاملے سے یرک جاتا ہے اور باقاعدہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہم نے بنیادی مہارتیں لوگوں کو نہ سکھانے کی قسم کھائی گئی۔ ہم انہیں کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے ذریعے پیسے وصول کرو اور گھر میں ویلے بیٹھ کے کھاؤ، آپ کو کام کرنے کی یا سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے پیسے پورے نہیں ہیں تو کسی دربار تو جا کے لنگر کھاؤ۔ مہارتیں نہیں سیکھنی ہے بیٹا، کوئی ہنر نہیں سیکھنا، جو میرے آقا کا حکم ہے، ٹھیک ہے، ان کا طریق ہے، وہ ہنر نہیں سیکھنا بیٹا، ٹھیک ہے، باقی ویلے بیٹھ کے کھائیں۔ یہ جو ویلوں کی ہم نے ایک قوم پیدا کر لی ہے، یہاں پہ ہر دوسرے بندے نے جس کے اوپر اللہ نے کرم کیا ہے، اس نے زمینوں پہ قبضے کر کے ہاؤسنگ سکیم بنا لی ہے۔ سب سے پہلا یہ جو کھانا کھلانے والا مرکز جو تھا وہ ملک ریاض نے شروع کیا تھا۔ اب ہر گلی محلے کے اندر چلے جائیں، میں وہ دفتر جاتا ہوں نا، ایک ہی دفتر رہ گیا جتنے جانا ہوں، باقیاں تو کٹوا دیتا جی، تو وہ جس دفتر جاتا ہوں نا، اس دفتر کے راستے کے اندر ایک جیالے نے لنگر کھانا شروع کر رکھا ہے بھٹو کے نام کا، ٹھیک ہے، اور وہ دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا وہاں پہ، ویسے اکثر میں جب رات کو گزرتا ہوں، شام کو ہی گزرتا ہوں، وہ خالی ہی پڑا ہوتا ہے، لیکن میں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا دوپہر کو یہاں پہ وہ جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو کھانا ملتا ہے۔ انہیں بھٹو کے نام کا لنگر لایا ہے مستقل بھائی، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کب سے لگایا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے۔ تو اس کی بجائے اگر بھٹو کے نام کے اوپر ان کو ہنر سکھانا شروع کر دیتے تو وہ لوگ خود کھانا کمانے کے قابل ہو چکے ہوتے، لیکن اس کا رواج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں خانقاہیں اور درس یہ جو ہیں، یہ بہت زیادہ دربار جو ہیں وہ بڑے ہٹ ہیں، تو وہ سب کا کھانا کھوایا، اپنا ضمیر بھی مطمئن ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ مولوی صاحبان محاورے اور احادیث جو ہیں، عربی محاوروں کو جو ہے وہ احادیث کہہ کے پیش بھی کر دیتے ہیں کہ جس نے کھانا کھلایا اس نے یہ کیا، تو نتیجے کے طور کے اوپر مطلب کہ اسلامی ٹچ بھی ہو گیا اور ضمیر بھی مطمئن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم دنیا بھر کے اندر 25 کروڑ کا ایک غیر ہنرمند انبوہ، ایک غیر ہنرمند گروہ ہیں، یہ غیر ہنرمند سونامی ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیے، سب سے زیادہ غیر ہنرمند کام آپ کو پاکستانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ہنرمند بھی ہوں گے تو انسرٹیفائیڈ ہوں گے، ان کی سرٹیفکیشن نہیں ہوگی اس ہنر کی کسی بھی تسلیم شدہ ادارے کے اوپر۔ میرے دوست رہتے ہیں یہاں پہ لاہور میں، ٹھوکر کے پاس ان کا گھر ہے، اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو کہ عمران احمد خان نیازی کے والد گرامی نے لانچ کی تھی، تو میں اکثر ان سے جب ملنے جاتا ہوں تو ان کے گھر کے راستے کے اندر اوپر جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کی ایجنسیاں ریکروٹ کر کے جو عرب ممالک میں بچوں کو بھیجتے ہیں، لیکن ان کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ۔ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اشتہار دیتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جعلی سرٹیفکیٹ وہاں پہ تیار کیے جاتے ہیں، تھوڑا بہت ان کو بتا بھی دیا جاتا ہے کہ پیچکس اس طرح پھٹتے ہیں، ارتھ ایسے چیک کرتے ہیں، یہ اس طرح کی 2-4 حرکتیں انہیں بتا دی جاتی ہیں، اور ان کو پھر پیسے لے کر امارات یا سعودیہ یا ان ممالک کے اندر ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور چونکہ ان جوانوں نے بھی قسم کھائی ہوتی ہے کہ گھر پہ ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، تو لہٰذا وہ بھی خوشاں وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے پھر کسی نہ کسی سرگرمی کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر ڈیپورٹ ہوتے ہیں، اور ساری عمر وہ اسی کشمکش میں گزار دیتے ہیں کہ ایتھے میں کام کرنا نہیں، اوتھے میں کام کرن کوئی نہیں دینا، لے ہوں میں گھر ویلا، ٹھیک ہے۔ یہ پنجاب کے، سینٹرل پنجاب کے خاص طور پہ بہت سارے گھرانوں کو یہ بیماری لگ چکی ہوئی۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی میٹرک کے بعد ہونے والا کورس، یا کوئی 8ویں کلاس کے بعد ہونے والا کورس، یا 5ویں کلاس کے بعد ہونے والا کورس کر لیا جائے، تو پھر وہاں پہ جایا جائے، تنخواہ بھی زیادہ ہوگی، جانے کے لیے پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ لوگ اپنے پلاٹیں اور اپنے مکان اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیچ کر وہاں پر جاتے ہیں۔
تو اگر ہنرمندی کی یہ حالت ہے تو اب میرے اندر کا جو ایک درد مند بندہ ہے وہ نکل کے سامنے بیٹھ گیا. اگر یہ جابیں کریٹ بھی ہو گئیں لاکھوں کی یا لاکھوں ہی ہوں گی، اگر یہ لاکھوں جابز کریٹ بھی ہو جاتے ہیں تو ان جابز کو لینے والے ہنرمند لوگ کہاں سے آئیں؟ کیونکہ نہ تو ہماری حکومت کے پاس کوئی پلان ہے یا اس نے اس کی تیاری کی ہے. اور چینے جب آئیں گے تو وہ انہوں نے اپنے مال کا نقصان تو نہیں کروانا نا، انہوں نے اپنی مشینیں تو نہیں توڑوانی. ٹھیک ہے، وہ تو ہنرمند بندے کو رکھیں گے. تو ہنرمند ایسے بندہ ہے ہی کوئی نہیں. ہم پھر ترقی کی اس ٹرین سے مس ہو جائیں گے، ہم پھر محروم رہ جائیں گے. تو اصل میں اور یہ ظاہر ہے کہ جس طرح متحدہ عرب امارات کو یا سعودیہ کو ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اس فارمولے کے تحت تو چینیوں نے نہیں لینا. میرے ایک جاننے والے صاحب ہیں، یہ فیروز پور روڈ جو قصور کو روڈ جاتی ہے وہاں پہ وہ رہتے تھے، مقیم تھے. ان کی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی اور وہ فیکٹری کا ایک ہال جو تھا وہ خالی پڑا ہوا تھا. تو چائنا کی ایک بہت بڑی گارمنٹ مینوفیکچرنگ کمپنی نے آ کے وہ ہال کرائے پہ لے لی اور وہاں پہ لا کے اپنی جدید ترین مشینری لگا دی. اور اس کے بعد چینوں نے اشتہار دینے شروع کیے. روزانہ آتے تھے، کوئی 100 بندہ آیا، 200 آیا، وہ ان کا ٹیسٹ لیتے تھے. اور یہ بیسک سٹیچر کی بات ہو رہی ہے، مشین چلانے والا جس نے صرف مشین چلا کے تو ٹانکے لگانے، ٹانکنے والا سٹیچر اس کو کہتے ہیں. یہ جو سلائی مشین چلائے اس کو سٹیچر کہتے ہیں. بھائی 200 میں نے اس چینے سے بات کی تو وہ کافی دکھی نظر آ رہا تھا، میرے خیال بھاگ گئے ہوئے واپس. وہ اس نے کہا 200 بندوں کا میں ٹیسٹ لیتا ہوں، 8 سے 10 بندے اس قابل ہوتے ہیں کہ میں رحم کھا کے ان کو جاب دے سکوں. باقی انتہائی غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو وہ ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میں نے کہا یہ کام کب سے کر رہے ہو؟ کہتے جی 4 مہینے سے اسی کام پہ. روزانہ باہر رش لگا ہوتا ہے، ارد گرد کے گاؤں سے، دیہاتوں سے، شہر سے لوگ سائیکلوں پہ بسوں پہ بیٹھ کے آئے ہوتے ہیں اور ان کو ٹوکن دیے جاتے ہیں. پھر ٹوکن کے بعد ان کو اندر بلایا جاتا ہے. میں نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے 20 لوگوں کی تربیت کا ایک ادارہ اسی فیکٹری میں ایک حصے میں کھول دیا ہے کہ آؤ بھائی پہلے 15 دن، 20 دن، 25 دن، 30 دن تربیت لو، اس کے بعد ہمارا ٹیسٹ دو اور کوالیفائی کر کے یہاں پہ جاب لے لو. کہتا اس کے اندر ہماری 20 سیٹیں پوری نہیں ہو رہی، کوئی سیکھنے کے لیے آنے کو تیار ہی نہیں. اب بتائیے ہم کیا کریں؟ تو یہ آج سے کم از کم کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، نیا مطلب ہاں 14 کی بات ہے، 13-14 کی بات، 13-14-15 کی بات. نیا ہمیں سی پیک کا بخار چڑھنا شروع ہوا تھا. تو جو ابتدائی طور پہ چینے آئے تھے ادھر وہ ان میں شامل تھے. مہارتوں کے حوالے سے اگر ہم اس قدر بیکورڈ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. تو یہ جو جاب کریشن کے اوپر ہم خوش ہو رہے ہیں اور سرمایہ کاری پہ خوش ہو رہے ہیں، ہم نے اپنا برتن تو سیدھا کر کے رکھا ہی نہیں ہوا. بارش میں اسی برتن میں اللہ کی رحمت کے 4 قطرے جمع ہوں گے نا. جو برتن سیدھا کر کے بارش میں رکھا جائے گا اور برتن ہی مودہ مار کے رکھا ہوا ہے تو برکت کی تو مل نہیں. بہرحال یہ ایک توجہ ہے. مریم بی بی نے بہرحال اس حوالے سے ایک انیشیٹو لیا ہے. اللہ کرے وہ صرف اناؤنسمنٹ تک نہ ہو یا ٹک ٹاک تک نہ رہے، اس پہ اب تک عمل ہو چکا ہو. یا آپ جب لاہور سے نکلتے ہیں اسلام آباد جانے کے لیے تو آپ کے لیفٹ کے اوپر ایک جگہ سے پکی دیوار شروع ہو جاتی ہے اور کافی کو کلومیٹر کے قریب چلتی ہے. اس کے اندر ایک گارمنٹ سٹی بن رہا ہے اور اس گارمنٹ سٹی کے اندر انہوں نے گارمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کر دیا ہے جس میں اس علاقے کی خواتین کو بلا کر تربیت دی جاتی ہے. اللہ کرے وہ گارمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہو یا کام کرتا رہا ہو یا کام کرتا رہے. اور اس کے اندر میں تو چاہوں گا کہ ٹریننگ ڈبل شفٹ میں کریں آپ، کیونکہ اتنی زیادہ ضرورت پڑنی ہے. کیونکہ اس گارمنٹ سٹی میں اگر اس چینی کمپنی نے اپنی پوری کی پوری فیکٹری منتقل کی تو کم از کم 2 لاکھ ان کو سٹیچر چاہیے. ہمارے ہاں عالمی معیار کا 1 لاکھ سٹیچر بھی نہیں ہے. بنگلہ دیش نے آبادی میں کمی کی ہو یا اپنی انکم میں اضافہ کیا ہو، اس راستے سے ہم اپنے بنگالی بھائیوں سے ہی سیکھ لیں. ان کے ساتھ تو اب ہمارے تعلقات بھی گڈی ہو چکے ہیں. کیا خیال؟ اور اس علاقے کے پورے جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ لاہور میں صرف ایک ادارہ ہے جی، پریگٹی کا.
یہ گلبرگ کے اندر ایل بلاک کے اندر جو سٹیچر کی ٹریننگ کرتا ہے. اور مجھے اس کے ونس اپون اے ٹائم وہ پرنسپل صاحب تھے تو انہوں نے بتایا کہ ابھی 6 ماہ کا ٹریننگ کورس ہوتا ہے ہمارا سٹیچر کا, تو ابھی 4 ماہ بچے پورے کرتے ہیں تو فیکٹریوں والے باہر آ کے بہ جاندے نے کہ اے بچہ سانو دے دیو, اے بچہ سانو دے دیو. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اگر جائیں تو یہ سٹاپوں کے اوپر آپ کو بیلچے کندھوں پہ رکھے ہوئے, ہاتھ میں کانڈیاں پکڑی ہوئی, برش پکڑ کے بیٹھے ہوئے لوگ ایک مظلومیت کی تصویر بنے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں اس کام کے لیے جاب نہیں ملتی تو کھانا کھلا دیں. ٹھیک ہے, مہارت نہیں سیکھیں. چلیے اپنا یہ توجہ دلاؤ نوٹس ہے, ایک رونا ہے جو میں روتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً کہ اصل کام یہ ہے, اسی سے ترقی آئے گی, اسی سے خوشحالی آئے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا